You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के वेरी स्पेशल एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फयाज़ वलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, आप देख रहे होंगे कि आज हमारे स्टूडियो के सेटअप भी थोड़ा सा डिफरेंट है और उसकी रीज़न भी इस प्रोग्राम के पीछे ही पिनहा है। दौरान प्रोग्राम आपको बताएंगे कि क्या वजह है कि आज हम अपने स्टूडियो में रेगुलर रिकॉर्डिंग नहीं कर सके और आज हम अपने इस कैजुअल माहौल में बैठे हुए हैं। और आज का प्रोग्राम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आज के प्रोग्राम में हम जो बातें करने वाले हैं, ये बातें मेरी या मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के दिल के दिमाग की बातें नहीं हैं, ये आपकी बातें हैं और आपका अपना प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम से यकीनन हमारी कोशिश होगी कि आपके दिल के अंदर जो नरम गोशे पाकिस्तान, अहले पाकिस्तान या किसी भी दुख, दर्द या तकलीफ़ में मुब्तला इंसानों के लिए आपके यहाँ एक नरम गोशा है, उस गोशे की एक हल्की सी झलक आपके साथ शेयर की जाए। हमारे यहाँ टोरंटो में दर्द दिल रखने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे ई आवाज़ टेलीविज़न और रेडियो 770 AM के ज़रिए चंद दिन पहले हमने एक ड्राइव शुरू की। उस ड्राइव के नतीजे में मैं उन्हें खुशकिस्मत कहूँगा, वो खुशकिस्मत अहलियाने टोरंटो जो हमारे साथ इस सफ़र में शरीक हुए, उनको मैं सलाम भी पेश करूँगा, खराज अकीदत भी पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने आगे बढ़कर हमारी एक कॉल पे लब्बैक कहा। कॉल क्या थी? वाक़या कुछ यूँ है कि अभी 25 अगस्त को, उससे शायद 4-6 दिन पहले, पाकिस्तान में मानसून की वजह से और वहाँ मेल्टिंग ग्लेशियर्स की वजह से एक हीट वेव आई और उस हीट वेव के नतीजे में पाकिस्तान पूरा तकरीबन सैलाब में डूब गया। आदाद व शुमार बताते हैं कि 2017 के बाद ये दुनिया में आने वाला सबसे ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा नुकसानात का बायस बनने वाला सैलाब था। 2017 से पहले कहीं आया होगा, लेकिन 2017 के बाद पूरी दुनिया में इतना बड़ा सैलाब कहीं नहीं आया। आदाद व शुमार जो अब तक हम तक पहुँचे, जिनके बारे में हमें पूरा यकीन है कि वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको अगर देखें तो जो आदाद व शुमार हमारी मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज शीरी रहमान साहिबा ने 25 अगस्त को, जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एमरजेंसी डिक्लेयर की और 29 अगस्त को उन्होंने आदाद व शुमार जो हमारे साथ शेयर किए, उसके मुताबिक पाकिस्तान में इस फ्लड के नतीजे में आलमोस्ट मोर दैन 33% ऑफ पाकिस्तान वाज ड्रोन्ड इन फ्लड। 33% एक इतने बड़े मुल्क का हिस्सा पानी में डूब चुका था और उसके नतीजे में 1486 जो ऑन रिकॉर्ड डेथ्स हुई हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड हज़ारों की तादाद में लोग अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। और इसी सैलाब की बड़े पैमाने पर तबाहकारियों के नतीजे में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान का दौरा किया और फिर उन्होंने दुनिया भर से ये अपील की कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ इंतहा को पहुँच चुकी हैं, प्लीज़ अक़वाम आलम और जो मुखय्यर हज़रात और इंटरनेशनल NGOs हैं वो आगे बढ़ें और पाकिस्तान की हेल्प करें। आज इस मौके पर हम थैंकफुल हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के भी कि इनिशियली उन्होंने $5 मिलियन अनाउंस किए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जनाब जस्टिन ट्रूडो ने, और बाद जब पाकिस्तान का यहाँ से एक डेलीगेशन हमारे कैनेडियन मिनिस्टर सजन की सरबराही में, जिसमें हमारे अपने वेरी ओन पार्लियामेंटेरियन जनाब शफकत अली साहब, सलमा जाहिद साहिबा और इकरा खालिद साहिबा थी, ये जब डेलीगेशन पाकिस्तान गया और उन्होंने ऑन ग्राउंड जाके सिचुएशन देखी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जब वापस कैनेडियन गवर्नमेंट को दी, तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपनी पिछली $5 मिलियन की जो एड थी उसको इंक्रीज़ कर दिया $25 मिलियन से, और अब कैनेडियन गवर्नमेंट $30 मिलियन पाकिस्तान को दे रही है। $30 मिलियन इज़ नथिंग एज़ कम्पेयर टू दैट कि जितने लॉसेस वहाँ हुए हैं। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने जो आदाद व शुमार इब्तदाई तौर पर हमारे साथ शेयर किए, उसके मुताबिक पाकिस्तान का नुकसान $30 बिलियन से ज़्यादा का अब तक हो चुका है। जो लोग अपने होमलेस हुए, लोगों के अपने घर चले गए, बच्चे लोग अपने खो गए, उनके माल मवेशी ख़त्म हो गए, तो इन बड़ी तबाहकारियों के नतीजे में हम सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी अपनी जगह पे रेडियो, टेलीविज़न और सोशल मीडिया के ज़रिए ये ख़बरें हमारे तक आ रही थी, लेकिन हम में से कुछ ऐसे दर्द दिल रखने वाले, उन्हें मुखय्यर इस लिहाज से मैं कहूँगा कि उनका दिल खैरात करने वाला था, उनके दिल बड़े थे, सोच दर्द हम सब के दिल में थी, लेकिन हम में से 2, 4, 6 ऐसे काबिल ज़िक्र हैं जिनमें से 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा
کہ انہیں یہ خیال کیسے آیا کہ یہاں ٹورانٹو میں لوگوں کی جو لوگ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں انہیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے اور جہاں لوگ اپنی ڈونیشنز آ کے دے سکیں، اور پھر اسے انہوں نے ٹرانسپیرنٹ کس طرح وہ رکھ سکے۔ اور ٹرانسپیرنسی ایک ایسا ایشو ہے کہ جس میں دنیا بھر میں جہاں کہیں کوئی بندہ آگے بڑھ کے کوئی اس طرح کا رفاہی سماجی فلاحی کام کرنا چاہتا ہے تو فوری طور پر انگلیاں اس طرف اٹھتی ہیں۔ ان انگلیوں کو روکنے کا مناسب ترین طریقہ یہی ہے کہ آپ پاسبل حد تک ٹرانسپیرنٹ رہیں، اپنے آپ کو رکھیں اور اپنی چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے رکھیں لوگوں کے ساتھ۔ انہوں نے یہ کس طرح کامیاب رہے یہ بھی ان سے پوچھیں گے۔ میں تعارف کراتا چلوں اپنے ہمارے آج کے معزز مہمانوں کا۔ ہماری روح رواں ہے ای آواز ٹیلی ویژن اور ریڈیو 770 AM، ٹورانٹو اور کینیڈا میں رہنے والے لوگ ان کے نام سے واقف ہیں کہ شاید ایک لمبا سفر ہے ان کا ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے حوالے سے۔ جانی پہچانی جرنلسٹ ہیں ٹورانٹو میں، لیکن اس سے بڑھ کے ایک درد دل رکھنے والی خاتون اور ہماری کمیونٹی کی ایک بڑا نام، اور میں انہیں ایک کمیونٹی لیڈر کہوں گا، جناب عارفہ مظفر صاحبہ۔ بہت شکریہ آپ کا فیاض بھائی، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می اپرچونٹی۔ تھینک یو۔ دوسرے معزز مہمان جناب ہارون خان صاحب ہیں۔ ہارون خان صاحب کا تعارف بڑا دلچسپ ہے۔ میں کوشش بھی کروں کہ ان کی زندگی کے گزشتہ 50 سال جو کینیڈا میں گزرے ہیں، اگلے مہینے اکتوبر میں ان کے 50 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے کینیڈا میں۔ یہ کینیڈا کیسے آئے، بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ ہلکی سی میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ یہ پاکستان میں انہوں نے ماسٹر میتھمیٹکس میں کیا، BSc انہوں نے فزکس کیمسٹری اور میتھ میں کی، کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی والدہ محترمہ اور ان کی پھپھو صاحبہ بیگم برلاس صاحبہ اور ان کی والدہ محترمہ، یہ اس وقت آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن، جو اس وقت کے پرائم منسٹر آف پاکستان جناب لیاقت علی خان کی مسز بیگم رانا لیاقت علی خان تھیں، وہ آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن کی سربراہ تھیں۔ ان کے ساتھ وہ آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن، جسے افوا کہا جاتا تھا پاکستان میں اور ابھی بھی افوا کام کر رہی ہے ماشاءاللہ، اس میں وہ فاؤنڈنگ ممبرز تھیں۔ یہ کراچی میں تھے، انہوں نے MSc کیا، اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ انہیں جرمنی جانا چاہیے پڑھنے کے لیے، کمپیوٹر سائنس پڑھنے کے لیے جانا چاہتے تھے۔ وہاں ان کے ساتھ یہ کیوں نہیں، جرمنی اگر پہنچے، لیٹ پہنچے، یونیورسٹی کے ایڈمیشن ہو چکے تھے، انہیں ٹکٹ لینا تھا، ٹکٹ اس وقت ڈالرز میں پرائز پرچیز کیا جاتا تھا، تو ڈالر میں یہ ٹکٹ پرچیز نہیں کر سکے، حالانکہ اس دن ان کی ظاہر ان کا خاندان اور ان کے تعلقات اتنے تھے کہ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کے پاس پہنچ گئے اور اسے جا کے بتایا کہ میرا یہ ایڈمیشن ہوا ہے اور مجھے ڈالر چاہیے۔ تو اس وقت بھلے وقت تھے، سفارش ہوتی تھی لیکن کام قاعدے قانون کے مطابق ہوتا تھا۔ یہ بھلے وقتوں کا پاکستان تھا۔ ہارون خان صاحب سے اس طرح کی کہانیاں جتنا ہمارے پاس ٹائم ہو ہم سننا چاہیں، اتنی دلچسپ کہانیاں ہیں اور ان کی زندگی کا سفر اتنا دلچسپ ہے کہ آج کے اس پروگرام میں نے ریکویسٹ کروں گا کہ پھر کسی دن یہ ٹائم نکالیں اور ان کے 50 سال کی زندگی پہ ایک طویل ہم پروگرام ریکارڈ کریں۔ لیکن آج صرف اتنا بتاتا چلوں کہ انہیں وہاں سے جب یہ بائی ایئر نہ آ سکے تو یہ بائی بس جرمنی پہنچے، 9 دن کے سفر کے بعد یہ وہاں پہنچے، اور جب پہنچے تو کلاسیں شروع ہو چکی تھیں، یونیورسٹی والوں نے ریفیوز کیا، تو انہوں نے سیکنڈ آپشن کے طور پر وہاں دوستوں کے ساتھ مل کے یہ ارادہ کیا کہ کینیڈا چلتے ہیں۔ یہ اکتوبر 1972 میں یہ کینیڈا آ گئے اور اگلے مہینے اکتوبر میں ان کے 50 سال کینیڈا میں مکمل ہو جائیں گے۔ یہاں یہ پہلے 17 ایئرز تک مختلف جگہ پہ کام کرتے رہے، لیکن گزشتہ 33 ایئرز سے یہ ری میکس سے وابستہ ہیں، اور ری میکس میں بھی ان کے کام کرنے کا یونیک سلسلہ یہ ہے کہ یہ فارن انویسٹرز کو کینیڈا میں لاتے ہیں اور یہاں انویسٹمنٹ لا کے کراتے ہیں، جس میں ان کا اپنا بزنس تو چلتا ہی چلتا ہے، لیکن یہ ایک خدمت بھی کر رہے ہیں کینیڈا کی کہ یہ بھاری انویسٹمنٹس کینیڈا لے کے آ رہے ہیں۔ اس پہ بات اگلے پروگرام تک رکھتے ہیں۔ آج صرف ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے سلسلے میں انہوں نے محترمہ عارفہ مظفر صاحبہ کے ساتھ مل کے، اور ایک تیسرا فیکٹر بھی ہے، سپر ایشیا کے روح رواں جناب کاشف صاحب ہیں، آج ہمارے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہیں۔ یہ تین، عارفہ مظفر، ہارون خان اور کاشف صاحب کی ایک مشترکہ کاوش ہے، جس کے نتیجے میں ہم یہاں سے ٹنوں کے حساب سے امدادی سامان پاکستان پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ وی آر تھینکفل ٹو کونسل جنرل آف پاکستان ٹورانٹو، وی آر تھینکفل ٹو PIA، وی آر تھینکفل ٹو پاکستان ایئر فورس۔ کس طرح تھینکفل ہیں، وہ کس طرح ان کے لیے ساتھ مددگار ثابت ہوئے، اس کی تفصیلات عارفہ مظفر صاحبہ بتائیں گی اور ہارون خان صاحب بتائیں گے۔ ویلکم ہارون خان۔ بہت شکریہ، آپ نے اتنا لمبا انٹروڈکشن کیا۔ میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، لائف بڑی آرام سے یہاں گزار دی۔ میں نہ لیڈر ہوں، میں صرف ورکر ہوں۔ ابھی بھی میں، اگر آپ یقین مانیں تو میرا خیال ہے میں 150-200 ڈبے ایئرپورٹ پر اتار کے آیا، کیونکہ وہ ہم لے گئے تھے، وہ مس ہیپ ہو گئے، تو ہم تو کام کرنے والے ہیں۔ اچھا ہارون خان صاحب، میرے عارفہ باجی، میں آپ سے شیئر کرتا چلوں، ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ تھے شورش ملک صاحب، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔
ہی ریمینڈ ایڈیٹر آف جنگ راولپنڈی فار 30 ایئرس. 30 سال تک وہ جنگ راولپنڈی کے ایڈیٹر رہے. تو وہ میرے ساتھ ان کا بڑا محبت کا رشتہ تھا. تو ایک دن مجھے وہ کہتے ہیں کہ فیاض ولانا یہ دور ایسا ہے, آج سے کوئی 22 سال پہلے کی بات ہے, 22 سال پہلے وہ یہ بات بتا رہے تھے کہ آج کا دور ایسا ہے کہ اگر آپ اچھا کام کر بھی رہے ہیں تو لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ میں ہوں, یہ میرا کام ہے اور یہ میں کام کر رہا ہوں, یہ میں اچھا کر رہا ہوں, یہ اس تناظر میں اس سلسلے میں اچھا ہے. کیونکہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کوئی رک کے آپ کو دیکھے یا اپریشیٹ کرے. بتانا پڑتا ہے, اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ایک, لیکن اگر آپ اچھا کر رہے ہیں اور بتائیں گے تو دیکھنے والے 2 4 6 بندوں کو بھی خیال آئے گا کہ ہم بھی یہ اچھا کام کر سکتے ہیں. اس لیے آپ بھی نہیں آ رہے تھے آج آن کیمرہ. عارفہ مظفر ہماری بڑی بہن ہیں, ہم باجی کہتے ہیں انہیں, عارفہ مظفر صاحبہ بھی نہیں آ رہی تھیں, اور کاشف صاحب تو اتنے بیزی ہیں سپر ایشیا والے, ان کی بھی بڑی خدمات ہیں. اس کی ڈیٹیلز کیا ہے میں عارفہ باجی سے کہوں گا کہ آپ ہی بتائیں, آپ کو خیال کیسے آیا یہ سلسلہ شروع کرنے کا؟ بہت شکریہ. اور زندگی میں جن لوگوں کی وجہ سے کوئی کام ہوتا ہے ان کو ایکنالج کرنا سب سے بہتر ہوتا ہے. 770 کا یہ ہے برجنگ کمیونٹیز ہماری. اگر آپ لوگوں دیکھیں برجنگ کمیونٹیز بہت تقریباً 5-6 ابھی بلوچستان میں سیلاب آنا شروع ہوئے تھے تو مجھے ایک خاتون کا فون آیا, میں پروگرام کر کے نکلی تھی, اینڈ شی سیڈ کہ عارفہ باجی آپ پاکستان کے لیے کچھ کریں, ڈونیشنز کا انتظام کریں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں دیکھیں کوئی غلط پرومس نہیں کرنا چاہتی, مجھے تو کوئی بھی نہیں جانتا, مگر آئی نو سمبڈی, میں ان سے میں بات کرتی ہوں کہ اگر مجھے راستہ نکل آئے تو میں آپ سے بات کرتی ہوں دوبارہ. خیر ان کا فون بند ہوا. میں نے ہارون خان صاحب کو کال کیا, میں نے کہا ہارون بھائی اس طرح سے بلوچستان کی صورتحال ہے, تب تک ان کو ان کے نوٹس میں نہیں تھا. تو میں نے کہا بلوچستان کی صورتحال ہے, آئی ایم ریڈی ٹو ڈو اینی تھنگ. اور میرے دماغ میں بالکل اس طرح کا پلیٹ فارم نہیں تھا. میرے ذہن میں تھا کہ زکوٰۃ ساروں کے اوپر لازمی ہے, لازم ہے, ہم زکوٰۃ میں سے کریں گے, چیزیں کنٹینر کریں گے, بھیج دیں گے. ہارون بھائی کو میں نے یہ بتایا, اور مین وائل ہارون بھائی نے کہا کہ آپ بھی پتہ کریں, میں بھی پتہ کرتا ہوں. میں نے اپنے طور پہ ہوم ورک کرنا شروع کر دیا, مگر 6 ہفتے کنٹینر کے جانے میں لگتے تھے. ہارون بھائی نے مجھے 2 دن کے بعد کال کیا, کہتے بھابھی میں نے تو وہ ایک ویڈیو دیکھی ہے, اور میں تو وہاں تو بہت برا حال ہے. وہ 2 بچیوں کی ایک ویڈیو آئی تھی جو انہوں نے دیکھی تھی, میں اس سے پہلے دیکھ چکی تھی. خیر ہم نے اپنے تئیں کوشش کی, جو کنٹینر بھیج رہے تھے وہ ملا جلا کے میرے واقف کاروں سے جن کو میں جانتی تھی, رعایت مجھے ملنے کے بعد بلوچستان تک پہنچنے کا مجھے جو ملا 2.5 لاکھ روپیہ وہاں سے تھا, 4,000 امریکن ڈالر یہاں سے تھا, مگر کوئی بات بن نہیں رہی تھی. سو ہارون بھائی میرا خیال ہے اس کے بعد ٹیک اوور کریں تو زیادہ بہتر ہے. مگر وہ ہارون بھائی ٹیک اوور کریں گے, مگر ہم نے برج ضرور کیا, مگر ایکچوئل یہ کام کس نے کیا اس کا ذکر میں بعد میں کروں. چلیں جی ہارون خان صاحب. وہ بھابھی کا جب مجھے فون آیا, لیکن ان کے فون کے بعد ایک اور بات میں بتاؤں کہ 2010 میں بھی پاکستان میں فلڈز آ چکا تھے, اور ہم نے یہ کام کیا تھا. اس وقت رات کو 2 بجے میرے دوست کے بیٹے ہیں, انہوں نے مجھے کال کیا, ہارون انکل آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں تو کچھ نہیں کر رہا, آپ کو کچھ کرنا چاہیے. میں نے کہا یار 2 بجے رات کو یہ مجھے جگا کے یہ سمجھا رہا ہے. صبح اٹھ کے میں نے 1-2 لوگوں کو فون کیا اور ہم نے شروع کیا, اور میری پہلی کال میڈم کو گئی, کیونکہ ان کے بغیر ان کے پاس جو ریڈیو ٹی وی پاور ہے وہ میرے پاس نہیں, میں تو کونے میں کھڑا ہو جاؤں. تو میں نے بھابھی کو فون کیا, اور انہوں نے ساز و آواز نے وہاں پر لائن لگا دی لوگوں کی, اتنا رش, اتنے والنٹیئر. تو وہ میرے پاس ایک ایکسپیرینس تھا. میں نے بھابھی سے کہا کہ اب کچھ کرنا چاہیے. تو لیکن ان دا مین ٹائم میں یہاں کوشش کر رہا تھا PIA سے بات کرنے کے لیے کہ مجھے یہ جو میں سامان جمع ہم کریں, اگر ہم یہ جمع کریں اسی ریکارڈ پہ جائیں تو ہمیں فری ہونا چاہیے. وہ مینجمنٹ یہاں تھے, وہ لوگ اپنے بزی تھے, کچھ ہوا نہیں. میں نے اپنے بھائی کو فون کیا اور میں نے اس سے کہا کہ اعظم, آپ کے بھائی پاکستان ہوتے ہیں؟ نہیں, میں بھائی یہیں ہوتا ہے. میں نے کہا اعظم میرا وقت اتنا برا آ گیا ہے کہ میری ای میل PI والے نہیں پڑھ رہے. اس نے مجھ سے پریکٹیکلی کہا, اس نے کہا آپ بھائی جان 2 منٹ دے دیں. ہم سارے بھائی ایسے چکروں میں. 2 منٹ بعد مجھے PIA کے MD کا فون آیا, PIA کے MD کا, ایئر وائس مارشل صاحب کا. ہارون بھائی آپ کو کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا سر میں سوچ رہا ہوں یہ سامان جمع کروں, اور 2010 میں PIA نے سارا سامان فری فلائٹ کیا تھا, میں چاہتا ہوں آپ میرا یہ کام کر دیں. اس نے کہا, انہوں نے اسی وقت کا ان کا ڈن, ان کا PIA آپ کے لیے موجود ہے. اب میں بڑا خوش.
नेक्स्ट टाइम क्या करूं? 10 मिनट बाद एयर वाइस मार्शल वो जो डायरेक्टर जनरल हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, उनका कॉल आया। उन्होंने कहा सर अभी एमडी से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि आप कुछ भेजना चाहते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो एयर फोर्स आपके साथ खड़ी है और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन एरियो में जहाँ ये ज़मीन। मैंने कहा मेरी तो आज लॉटरी निकल गई 10 मिनट के अंदर। तो वहाँ से अब मैंने भाभी को कहा भाभी मैंने ये तो 2 काम कर दिए, अब आपका काम बाकी। मैं कहा ठीक है, ये बड़े खुश। हमने कहा हम चलेंगे। तो फिर मैं, ये संडे का दिन था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरा भाभी से बात होती रही और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा पीछे यहाँ पे टीवी स्टूडियो है, तुम यहाँ वेयर हाउस बनाओ। देखिए मेरे दिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैं मैडम का ये ख़राब कर दूँ। इन्होंने मंडे को भी मुझसे कहा हारून भाई जगह है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। मैंने फिर मैं गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, सब में मैं गया। वेडनेसडे को शाम को 4 बजे मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ आया और आके ये तो स्टूडियो में थी। मैंने इनके स्टाफ से कहा, मैं कहा चलो हम इसे खाली करते हैं। तो वो इनका इतना बड़ा एहसान है मेरे ऊपर नहीं, कम्युनिटी के ऊपर, कि मैडम ने अपना स्टूडियो ख़त्म करके उसको वेयर हाउस बना दिया। पर वहाँ से फिर लोग आने शुरू हो गए और उसके बाद इन्होंने वो काशिफ साहब जो हैं सुपर एशिया के, उनसे कांटेक्ट हुआ। मैं समझता हूँ कि दुनिया में बहुत अच्छे लोग मिलते हैं और बहुत अच्छे लोग हैं और दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन काशिफ ने भी जो हमारे लिए किया, मैडम बताएंगे आपको, बाद में लेके आते हैं, अगर हम उसी सीक्वेंस के साथ चलें। लेकिन वो हमारा हुआ, लेकिन हम उसके बाद हमें वॉलंटियर चाहिए थे, क्योंकि आपका काम ये था कि आपको सामान यहाँ डिलीवर होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके लिए आपको बॉक्सेस चाहिए, बॉक्सेस पैक करने हैं, साइज है, अब वो प्रॉपर साइज़ है, हर चीज़ है, प्रॉपर वेट है। क्योंकि यहाँ PIA से बात हुई, उन्होंने कहा जी हम तो जो कार्गो की जगह खाली होगी हमारे यहाँ वो सब आपकी है, विच इज़ वेरी नाइस ऑफ देम। यहाँ पर उमर खान साहब हैं PIA के जो कंट्री मैनेजर हैं, फैसल साहब हैं जो कार्गो मैनेजर हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा जी हमें इंस्ट्रक्शन आ गए, आप काम करें, हम आपके साथ खड़े हैं। पर वहाँ से हमने काम शुरू किया और काम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। हमने हज़ारों डब्बे बनाकर पाकिस्तान भेजे, लेकिन हमने एक बात तो कि मैंने या भाभी ने, हमने किसी से $1 कैश नहीं लिया। ठीक है। अच्छा, इस पे जनरेशन फंड्स आपने जनरेट किस तरह किए, ये मैं आरिफा भाई सीक्वेंस में लेके चलें तो बेहतर है। वही बात है ना कि इंसान के दिमाग में एक, जब वो कोई कर रहा होता है तो वो प्लानिंग उसने एक की होती है। मेरे जहन में ये था कि अगर लोग बहुत अच्छे हैं, अगर लोगों को, मैंने बड़ी दफ़ा अपील की, लोगों ने हमेशा सुनी, मगर हर इंसान अपनी पसंद से जब चीज़ लेता है ना, तो हमारे पास इतनी वैरायटी हो जाती है कि हम वो हर चीज़ के बीच में वो सिमेट्री को बरकरार नहीं रख सकते। आई कॉल्ड कपल ऑफ होलसेलर्स, रेडियो के हवाले से मैं उनको जानती थी। द फर्स्ट वन हु रिप्लाइड मी इज़ दिस काशिफ। मैंने कहा काशिफ मैं आपका नंबर देने लगी हूँ एंड मैं अनाउंस करूँगी फ़ंड डायरेक्ट, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र था ट्रांसपेरेंट। आपका आइडिया ये था, आपने कहा हमने पैसे को टच नहीं करना, मनी शुड गो डायरेक्टली गो टू द वेंडर। उसकी 2 वजूहात थी, एक तो वो ट्रांसपेरेंट हम रह सकते थे, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास जो सामान आता तो दालों का पैकेट आता तो एक ही में आता, चाय आती तो एक तरह की आती, दूध आता तो एक तरह का आता, उस चीज़ को मैं मेंटेन करना चाहती थी। काशिफ ने कहा आप बाजी फ़िक्र नहीं करें, सुपर एशिया के काशिफ, मेरा 23 साल पुराना रिश्ता है, सिंस आई स्टार्टेड। मैंने रेडियो पे अनाउंस किया, उसने कहा आरफा भाई जी आप, ये मेरी ईमेल है info@superasia.com, आप ये ईमेल दीजिएगा। अब यहाँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर इज़ कि अगर एक फंड्स ही नहीं है तो मैं कितना डोनेट कर लूँगी। सो मैंने रेडियो पे जाके अनाउंस किया। आप www.eawaz.com, मेरा ख्याल है आमिर इसको स्क्रीन के ऊपर भी डाल देते हैं, आप आएँ। 30, 31, पहली, दूसरी, तीसरी, नहीं 31, पहली, दूसरी, तीसरी और 4 तारीख तक मेरे पास टोटल 24,900 आया। इसमें ये नहीं था कि सिर्फ मुसलमान थे, सिखों ने बड़ा रोल प्ले किया, बहुत दिया। नॉन मुस्लिम, मैं एक बंदे को जानती हूँ, वो क्रिश्चियन है, यंग बॉय है, $300 उसने दिया, तो मुझे 24,000। उसके बाद फिर हम कहते रहे। सुपर एशिया की खूबसूरती ये थी कि उसने मेरी कॉल को एंटरटेन किया, लिया, लेने के बाद फंड्स दिए, हमें जो सप्लाई की। चावल जो $12 का था उसने मुझे $4 का। यहाँ मैं आपको बाजी रोकूंगा, अभी हम एक वक्फे पर चलते हैं।
جب وقفے سے ہم واپس آئیں گے ناظرین کرام آپ کو پوری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ بظاہر لگتا ہے کہ یہاں سے آٹا، چاول، دال، گھی، جو بھی چیزیں ہم بھیج سکتے ہیں سارے لوگ مختلف تنظیمیں بھیج رہی ہیں، لیکن باجی عارفہ باجی کیونکہ ان کی زندگی گزری ہے گھر گھرستی چلانے میں، پھر بزنس میں، لوگوں سے پبلک ریلیشننگ میں، پاکستان میں بھی کام کرتی رہیں، یہاں بھی اتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں، پھر ہارون خان صاحب جیسے دوست ان کے ساتھ تھے، ٹیم میں شامل تھے لوگ، سپر ایشیا والوں کی مہربانی وہ آ گئے، تو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ترتیب دیا، جو پیکٹس وہاں جا رہے ہیں ایک پراپر سائز میں جا رہے ہیں، اس میں ہر پیکٹ میں کس کوانٹٹی میں کون سی چیز جا رہی ہے وہ ایک سیمیٹریکل ہے۔ پھر اس میں انہوں نے یہ کیا کہ مارکیٹ میں چاول کتنے کا مل رہا ہے، انہوں نے کتنے کا لیا، مارکیٹ میں جو روٹی اور نان ہے کتنے کا مل رہا ہے، انہوں نے کتنے کا لیا، مارکیٹ میں پتی جو چائے ایک امپارٹنٹ جزو ہے ہمارے پاکستانیوں کا، اس کے بغیر شاید ہماری زندگی نہیں چلتی، وہ بازار میں عام لوگ کتنے میں خرید رہے ہیں، انہوں نے کتنے میں خریدا، اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک۔ You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 12واں کھلاڑی، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب کینیڈا کی جانی پہچانی سماجی شخصیت جناب ہارون خان صاحب، اور ای آواز ٹیلی ویژن ریڈیو 770 کی روح رواں اور ہماری سی ای او جناب عارفہ مظفر صاحبہ۔ ان سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ چند دن پہلے پاکستان میں ہونے والی سیلاب کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں انہوں نے جو ایک ڈرائیو شروع کی، اور پھر ٹورانٹو والے لوگوں نے اپنے دل اور اپنی جیبیں ان کے لیے کھول دیں، ان کی ایک آواز پہ لوگوں نے لبیک کہا، ہزاروں ڈالر ان کے پاس آ گئے، انہوں نے لوگوں کو کالیں نہیں کی، انہوں نے ریکویسٹ نہیں کی، انہوں نے کوئی فنڈ ریزنگ ڈنر نہیں کیا، صرف ریڈیو تھا، ٹیلی ویژن تھا، اور ہماری محترمہ عارفہ مظفر صاحبہ کی آواز تھی۔ جب یہ ریکویسٹ کر رہی ہوتی تھیں میں نے خود دیکھا، اور لوگ کالز کرتے تھے، کال کرتے کرتے عارفہ مظفر جنہیں ہم سارے کینیڈا میں رہنے والے صحافی عارفہ باجی کہتے ہیں، یہ ہماری بڑی بہن ہے، اور اگر کچھ صحافیوں کی یہ چھوٹی بہن بھی ہیں تو عارفہ باجی ہی سارے کہتے ہیں، ان سے ہمارا پیار اور عزت کا ایسا ایک رشتہ ہے، اور جو کینیڈا ٹورانٹو میں لوگ رہنے والے ہوتے ہیں وہ جب انہیں ایک دفعہ ملتے ہیں تو اس کے بعد یہ ان کی بھی باجی ہوتی ہیں۔ تو ان کا بات جب لوگ فون کالز کر رہے تھے ویڈیوز دیکھنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں میں، تو فون کئی دفعہ یہ ہوا کہ فون کال کرنے والا بندہ بھی رو رہا ہے اور عارفہ باجی بھی آگے سے رو رہی ہیں۔ اس شدید اس کیفیت میں میرے خیال میں شاید ہی کوئی سخت سے سخت دل رکھنے والا بندہ ہوگا کہ جس کا دل پسیج نہیں گیا ہوگا۔ عارفہ باجی آپ بتا رہی تھیں کہ کس طرح آپ نے ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ ان سے چیزیں لیں، آپ کے پاس ایگزیکٹ ڈیٹیل ہے جو آپ نے شاید ویب سائٹ بالکل وہ آپ نے ڈیٹیل شاید ہے۔ ویب سائٹ پہ بھی رکھی اگر ہوئی۔ آپ ویب سائٹ eAwaaz.com پہ جائیں تو 30 تاریخ سے لے کے آنورڈ جو فنڈز ہمیں آتے گئے، 4 دن میں ہمیں آئے تھے 24,800 کچھ فنڈز آئے تھے، پھر اس کے بعد ایوری ڈے کی لسٹ لگتی چلی گئی۔ اب یہ مقصد کیا تھا کہ میں نہیں چاہتی تھی، ویسے تو اللہ کی بانٹ نرالی ہے، میرا دل چاہتا تھا جب بیگ آئے تو ہر بیگ میں سے ایک جیسے 2 وہ نکلے وہ سمیٹری میرا دل کرتا تھا۔ خیر کاشف صاحب کا بہت شکریہ، جیسے ابھی آپ نے کور کیا کہ ہمیں 1/3 پرائس کے اوپر، اور اگر آپ eAwaaz.com پہ جائیں اس ٹرانسپیرنسی کو رکھنے کے لیے ہم نے جو ٹوٹل فنڈز لوگوں نے دیے، اور میں دل سے یہ بات کہتی ہوں کہ اگر وہ لوگ نہ آتے تو میں کتنا زکوٰۃ میں سے نکال سکتی تھی، میں کتنا کر سکتی تھی۔ دیز آر بیسیکلی دا پیپل جو میرے ساتھ، میں اکیلا چلا جانب منزل، لوگ آتے گئے وہ جو کارواں بنانا اس کو رول پلے جاتا ہے۔ انہوں نے جو ہمیں پرووائڈ کیا 1/3، اس کا مطلب ہے ٹوٹل جو میں نے فنڈ ریز کیا، اگر ایوری بڈی کین گو آن دس ویب سائٹ، مجھے میرے اسٹوڈیو کے پروڈیوسرز نے پیسے دینے چاہے کہ بھائی جی آپ ہماری طرف سے، آئی سیڈ نو۔ ایک بندے سے ہم نے، ایک میری سگی بہن نے کہا کہ عارفہ تو میرے والوں جمع کرا دے، میں نے کہا نو، آپ اپنی ای میل سے جائیں info@superasia.ca، وہاں جا کے ڈونیٹ کریں۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی پینی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب نیکسٹ ڈے مارننگ سپر ایشیا مجھے ایکسل کی شیٹ بھیجتا تھا تو ہر بندے کا نام، اس کا ای میل ایڈریس، اس کا فون نمبر، میرا ڈیٹا صحیح جمع ہوا، ڈیٹا ہمارا صحیح جمع ہوا۔ ذیشان کا بہت شکریہ، انہوں نے ٹیک کیئر کیا، اسٹاف کا بڑا شکریہ۔ کاشف نے پھر جو ہم کو رسیدیں دیں
اور آپ ان رسیدوں کو دیکھیں انبلیبل. کرسپی کی روٹی $4 کی ملتی ہیں 15, مجھے $1.50 کی دی. چاول انہوں نے مجھے $4 کے دیے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ انہوں نے اپنے ٹرک کو ہم اپنے ویئر ہاؤس میں ہمارے بنے ہوئے ڈبوں کو بھی سٹور کیا. انہوں نے ہمارے ڈبوں کو ایئرپورٹ پر بھی پہنچایا. ایک بلراج صاحب تھے, انہوں نے آ کے والنٹیئر ورک بھی کیا. میری ذات سے نہیں تھے, میری مذہب سے نہیں تھے, وہ میرے ملک سے نہیں تھے. وہ ہارون بھائی نے آ کے فل ٹائم, ہارون بھائی کی فیملی نے بھی آ کے کنٹریبیوٹ کیا. بس وہ ایک سسٹم تھا. مگر میں سب سے زیادہ کریڈٹ اس شخص کو دیتی ہوں جس نے ایک بیج بویا تھا اور اس بیج سے الٹیمیٹلی وی ریزڈ آل ٹوگیدر 33 نہیں, وی ڈڈ ناٹ ریز. The money transferred to Super Asia was 33,979 and these all numbers are given on our website. اور اس کے اگینسٹ جو ہم نے سامان خریدا وہ 1/3 پرائز کے اوپر. تو بیسیکلی اگر یہ 34,000 تھا تو آپ اس میں 1.5 گنا ایڈ کر لیں, ٹھیک ہے. ہم نے مور دین 70,000-80,000 کا سامان یہ کیا. آن ٹاپ آف دیٹ لوگوں نے جب ہمیں کپڑے دیے تو شروع میں پہلے دن جب کپڑے آئے, مگر اس کے بعد لوگ اتنے خوبصورت ہیں. آپ کو میں اگر آپ کو بتاؤں آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ استری کر کے لفافوں میں بند کر کے ٹیپن, تو ہم بیگ کے بیچ میں چیز رکھتے تھے, ایک کپڑے کا سوٹ رکھتے تھے. دیر از اے مین جس نے باہر سے جا کے کپڑے خرید کے اس کے بیچ میں ڈالے, بالکل ٹیگ ساتھ لگے ہوئے تھے, ٹیگ بھی لگے ہوئے تھے. اللہ کرے کہ آپ نے کاش دیکھے ہوں. اور مطلب یہ لوگ ہیں جو who make the difference. یہ سپر ایشیا کا وہ بندہ ہے جو who made the difference. میری زندگی میں یہ میرا والنٹیئر ورک ہے. ہارون بھائی والنٹیئر ورک کرتے ہیں. I do not want to take reward in this world. مجھے اس کا ریوارڈ اللہ نے بہت دیا اور مجھے کہیں اور ملے گا. یس آئی فیل دا پین. اگر آپ نے کہا نا کہ میں کوئی اس لیے کہ میں ماں ہوں, اگر میں اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھتی ہوں, جو عورتیں پریگننٹ ہیں جن کی ڈلیوریز ہو رہی ہیں, یعنی ماں اپنا نہیں خیال کر سکتی, اپنے آفٹر ورڈ جو پرابلمس ہیں, کسی کا بچہ بیمار ہے, اس کی دوائی نہیں مل رہی, اس کا علاج نہیں ہو رہا, شوہر کے پاؤں میں چھالے نکلے ہوئے ہیں کیونکہ پانی کے بیچ میں جوتی پہن کے نہیں چل سکتا. عورت وہ میں بینگ اے وومن میں اس درد کو محسوس کرتی ہوں. باقی ہارون بھائی کا بہت شکریہ, والنٹیئرز کا بہت شکریہ. میں ایک کے لیے صرف دعا کر سکتی ہوں. میں کسی کو شکریہ اس طرح بھی نہیں کہتی. میں کہتی ہوں یا اللہ تعالیٰ اگر تیرا قرآن میں وعدہ ہے کہ تو 70 گنا دے گا تو تم میری دعا کو اتنی کو سن ضرور. جس نے مدد کی ہے, فائنینشیل ہیلپ کی ہے, یا اللہ تیری عدالت میں ہے, تو نے اس کو 70 گنا دینا ضرور ہے. میں تو صرف دعا کر سکتی ہوں. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا, میں یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ جتنے پیسے آئے info@superasia.ca پہ آئے, اس کا ریکارڈ موجود ہے eawaz.com ویب سائٹ پہ. ہر بندے کا نام موجود ہے, آگے اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے. اگر آپ میں سے کسی بندے نے اس کا نام, اس کا فون نمبر, اس کا ای میل ایڈریس, سو اف somebody want to ڈبل چیک کہ کوئی فیک نمبر نہیں ہے, they can ڈبل چیک, کیونکہ یہ چیک اینڈ بیلنس ضرور ہونا چاہیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ڈونیٹ کیے ہیں اور آپ کا اس لسٹ میں نام نہیں ہے, یو کین کال اس. اور اگر وہاں موجود ہیں پیسے, اٹ مینز آپ کے جو دیے ہوئے ڈالرز ہیں دے آر بینگ کاؤنٹڈ, وہاں وہ کاؤنٹ ہوئے ہیں کہیں. آگے کتنے کا مال خریدا گیا ہے وہ انوائسز بھی وہاں eawaz.com پہ آپ کو نظر آئیں گی. تو ایوری تھنگ از کلیئر کہ ایک ہاتھ سے آئے, کتنے آئے, کس کو دیے گئے, کس کے لیے دیے گئے. انوائسز پڑی ہیں, انوائسز پہ پرائسز لکھی ہوئی ہیں, وہی پرائسز جو ابھی عارفہ مظفر صاحبہ آپ کو پیش کر رہی تھیں, بیان کر رہی تھیں, بتا رہی تھیں. ٹوٹل ان اینڈ آؤٹ وہاں موجود ہے. اور اب انہوں نے سٹاپ کر دیا ہے, دے آر ناٹ گیٹنگ اینی مور ڈونیشن. وہاں پہ لکھا ہوا ہے پلیز ڈو ناٹ ڈونیٹ اینی مور. لیکن ان سے کویسچن اگلا میرا یہ ہے کہ سٹاپ کیوں کیا انہوں نے؟ وہاں سب کچھ ٹھیک تو نہیں ہو گیا, لیکن شاید یہ فیز 2 شروع کرنا چاہتی ہیں. جی عارفہ میں انشاءاللہ وہ ضرور کروں گی. وہ میں جب کروں گی تو پھر انشاءاللہ. آئیڈیا آپ کا کیا ہے ان کی ری سیٹلمنٹ میں, اس میں آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں انہیں؟ سیٹلمنٹ پہ کروں گی. اور میں تو اس چیز کی قائل ہوں کہ میں اگر اپنے پہ بھی کوئی خرچ کرنا ہے, اگر میں وہ پیسے بھی وہاں ان کو پہنچا دوں تو زیادہ بہتر ہے. ہارون بھائی کو ایک چیز کا کریڈٹ میں ضرور دوں گی. کیوں وہ کریڈٹ کس چیز کا ہے کہ پی آئی اے سے جب سامان گیا, ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلا, ڈبے وہیں سے پی آئی اے سے نکل کے پاکستان ایئر فورس کے ہیلی کاپٹرز میں چلے گئے. اینڈ پاکستان آرمی میں اس لحاظ سے معترف ہوں کہ پاکستان آرمی میں ہمیشہ پرابلم میں وہ جو
lower staff है, they are very they have sympathy for the country. وہ اگر آپ کور کر لیں کہ انہوں نے کس طرح سے ڈراپ آف کیے ڈفرینٹ ایریاز. نہیں وہ جو ہمارے مجھے ابھی 1-2 دفعہ انفارمیشن آئی ہے جو ہمارے جہاز سے اتر رہے ہیں سامان تو ان کے C-130 جو ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا لکھا ہے نوٹ کہ ایئر وائس مارشل نے کہ آپ کا سامان C-130 میں گیا اور وہاں سے وہ ان لوگوں کا کوئی ہب بنا ہوا ہے جہاں جو سینٹر ہوگا ان کا وہاں ہم نے پہنچایا اور وہاں سے ہیلی کاپٹر لے کر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو بھی سندھ اور بلوچستان میں زیادہ نہیں پہلی شپمنٹ ہماری گئی تھی پشاور اسلام آباد اتری تھی 400 بیگ. پھر سیکنڈ شپمنٹ گئی تھی سندھ, تھرڈ گئی تھی لاہور. اور ابھی میں ایئرپورٹ سے آ رہا ہوں. ایک اور بات ہے, ہم سب کو تو باتیں ہو رہی ہیں, ہم جب ایئرپورٹ پر جاتے ہیں اور ہم کارگو میں جاتے ہیں تو وہاں پر ریسٹرکٹ رولز ہوتے ہیں, لیکن میں دوستوں کے ساتھ ہنس رہا ہوں کہ وہ جو وہاں پر اسٹاف ہے پاکستانی آپ اپروچ والے ہیں. نہیں اپروچ کی بات نہیں, یہ جو اسٹاف ہے جو ڈبے اٹھا رہا ہے, میں خدا کی قسم ان لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا. کل میں کلثوم سے اپنی وائف سے بریانی بنوا کے ان کے لے کے گیا, میں نے کہا تم لوگ لنچ کرو, کیونکہ ہمیں انہوں نے فری ہینڈ دے رکھا ہے. یعنی یقین مانے ہم لوگ ابھی بھی میرا خیال ہے وہاں پہ میں نے 2.5 گھنٹے لگا کہ آپ اس ایریا میں 2.5 گھنٹے نہیں رک سکتے, آپ وہاں 2.5 منٹ نہیں رک سکتے, آپ سامان چھوڑے نکلیں. تو وہ سارے اسٹاف وہ اس طرح سے میرے ساتھ کام کریں. یعنی میں کہتا ہوں, ابھی میں تو وہاں کہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہو نا, تم آؤٹ آف دس ورلڈ ہو سارے کے سارے. پتہ نہیں وہاں وہ جو بریڈ اس وقت کھڑی ہے وہاں پر, جو اس وقت ایئر کارگو کا جو ٹرمینل ہے وہاں جو بریڈ کھڑی ہے وہ آؤٹ آف دس ورلڈ ہے. تو اس ابھی کل کیا ہوا کہ کل ہم ٹرک لے کے گئے, ہمارا ٹرک نیچے تھا. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں لوگ کیسے ہیں. ہمارا ٹرک نیچے تھا اور وہ جو سسٹم تھا نیچے ہونے والا وہ نیچے ہو نہیں رہا تھا. تو ایئرپورٹ والوں نے ہم سے کہا کہ برابر والا جو ایک ٹرک کھڑا تھا اس نے کہا کہ یہ ٹرک نکلنے والا ہے, تم اس کو موو کر دو. ہمارا ٹرک ڈرائیور اس کے پاس گیا, اس نے کہا میں نکل نہیں رہا ہوں لیکن میں تمہیں جگہ دیتا ہوں. ہم نے ٹرک سوئچ کی ہے. میں وہاں بھی کھڑا سوچتا رہا کہ اگر یہ مجھے منع کر دیتا, یعنی مجھے کیا ڈرائیور کو کہ نہیں میں تو کھڑا ہوں, آئی ایم ناٹ گوئنگ اینی ویئر, اس نے کیونکہ پھر ہمارا کام آسان ہو گیا. تو لوگ بہت اچھے ملے. اب یہاں پر لوگ آئے تھے, یہ جب یہ بات کر رہے ہیں نا تو آپ کو یاد ہے جس دن پہلے دن ہمیں لفٹ کی ضرورت پڑ گئی, اب ڈبے ہم کہاں لے کے جاتے ہیں. تو مجھے اچھے کام کے لیے جا کے, میرے نیبر ہیں گورے ہیں, ان کے پاس لفٹ ہے, سو 5واں آفس ہے. تو میں اس کے پاس گئی, میں نے کہا ہمارے پاس اتنے ڈبے ہم تو اٹھا ہی نہیں سکتے, میرے تو والنٹیئرز رہ جائیں گے, ان کی کمرے شام کو رہ جائیں گی. He said don't worry, I'll bring my lift. He brought his lift. اس نے ہماری ساری چیزوں کو آگے پیچھے کر کے جن چیزوں کو ٹرک میں چڑھانا تھا اس نے وہ چڑھایا. میں یہ کہتی ہوں کہ جب میں کینیڈا میں آئی ہوں اور اگر میرا اوتھ ہے تو میرا صرف کلر اپنے کو میں نے فیور نہیں دینا. I get favor from every color and I have to favor everybody else. biggest multicultural country in the world and we should do that. کیونکہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے پرسنلی جب ہم یہ کہتے ہیں ہم صرف مسلمانوں کی ہیلپ کریں گے. میں کہتا ہوں نہیں, ہم سب کی ہیلپ کریں گے, کیونکہ جب وقت آتا ہے تو سب ہماری. میری ہندو دوست ہیں, آپ کی لسٹ میں اس کا نمبر ہے $1,359 جی ٹی سنگھ نے آپ کو دیے ہیں. تو ہم پھر یہ نہیں کر سکتے اگر کوئی اور کمیونٹی تکلیف میں تو ہم اپنے آپ کو باہر رکھیں. ہمیں یہ بھی ہمیں کرنا ہے. یہ ہمارا میرا خیال ہے ریلیجن بھی کہتا ہوگا, انسانیت بھی کہتی ہے. لیکن لوگ بہت اچھے ملے. اگر آپ سیٹرڈے سنڈے کو نہیں آئے, یہاں پہ سنڈے اور سیٹرڈے کو یہاں پر میلہ لگا ہوا تھا لوگوں کا, مطلب پورا میلہ لگا تھا. لوگ آ رہے تھے, کیونکہ میں نے ٹارگیٹ بنایا تھا سیٹرڈے سنڈے کا 1200 ڈبے پیک کرنے کا, اور میں نے سیٹرڈے کو صبح یہاں پہ 1200 ڈبے منگوا لیے تھے. اب وہ ڈبے میرے سامنے رکھے تھے. بیگم صاحبہ نے میں کل فرائیڈے کو انہوں نے ساری انوینٹری آرڈر کر دی. اب وہ انوینٹری رکھی ہے, 1200 ڈبے رکھیں, تو میں نے سوچا کہ اس کو پیک تو کرنا ہے, کیونکہ منڈے ٹیوزڈے لوگ کم آتے ہیں. اور میں نے ایک ڈبہ پورے جب میرا ہو گیا اس وقت, لوگ کہہ رہے تھے 3 بجے ہم جا رہے ہیں, 4 بجے میں لوگوں کے سامنے اسی طرح ہاتھ جوڑا تھا, میں نے تمہیں رکنا ہے جب تک کہ میرا کام پورا نہ ہو جائے. اور لوگ کر کے کہنا I'm so grateful to them honestly. جی لانگ سٹوری شارٹ, اللہ کرے کہ جو کمفرٹ اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگوں کو دے سکیں, پیریڈ. مگر ایک چیز اور میں وداؤٹ یور پرمیشن ایڈ کروں,
میں اللہ کرے کہ مسجدیں بھی اس طرح اکٹھی ہو کے کام کرنا شروع کر دیں. ہم نے جب یہ کاز کی تو میں ڈیفینیٹلی ان لوگوں نے تو بے انتہا مدد کی, مگر آرگنائزیشن اپنے تئیں اپنا نام بنانا چاہتی ہیں. مسلم ویلفیئر سینٹر نے مجھے 250 چاول کے بیگز دیے ہمیں, مطلب اس کاز کے لیے, پلس انہوں نے جو بیگز, وی آر آل ہیومن بینگز, وی ڈو مسٹیکس ایز ویل, میرے سے غلطیاں نہیں ہوتی, میرے سے بھی ہوتی ہیں. انہوں نے 500 کے قریب ہمیں باکسز دیے جو انہوں نے خود پیک کرائے, وہ بھی اس کے بیچ میں شامل ہوئے ہیں. ایک ملٹن کا علی رضا صاحب ینگ مین, آپ یقین کریں کہ ملٹن فوڈ بینک سے وہ اپنی گاڑی میں سامان بھر کے لے کے آیا کرتا تھا, جو یہاں پہ ہمیں دے کے جایا کرتا ہوتا تھا, ضرورت کی چیزیں. اس کے علاوہ یہاں جامع الانصار ایک مسجد ہے, آپ یقین کریں اس مسجد سے وین بھر کے آئیں 2 بار جو اپنا سامان چھوڑ کے گئے. یس وہ تھوڑا بڑے بیگز آ گئے تو, مگر وہ ہمیں ری پیک کرنا پڑے کیونکہ ہم نے ایک سیمیٹری رکھنا تھی, اتنی اماؤنٹ بھیجنا تھی. ان دا لانگ رن میں یہ کہتی ہوں کہ یہ کمیونٹی اور انسانیت ابھی کچھ لوگوں کے دل میں ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے. پیپل آر گریٹ. اللہ کرے کہ ہم بے لاس ہو کے, اور ریٹرن ہم کہیں اور سے مانگیں. وی ڈونٹ نیڈ ریٹرن ان دس. ہارون خان صاحب, آپ کوئی بتا سکتے ہیں کہ ٹوٹل نمبر آف باکسز یا ٹوٹل ویٹ کتنا آپ نے بھیجا پاکستان؟ ابھی میں کیا کہتے ہیں, ابھی آپ سمجھیں 10 کے حساب سے دیکھو جی 1201 گئے ہیں. 60,000 کلو تو میں ابھی لے کر آیا ہوں, یعنی ابھی سے مطلب ہے آج ہم نے پہنچایا اور کل پہنچایا تھا, وہ 60,000 کلو ہے. ہمارے جو باکسز ہیں وہ اپروکسیمیٹلی 4,000 ہیں. ہاں جی, ہر باکس میں آپ سمجھ اراؤنڈ 18 سے 20 کلو ہے, 20 کلو سامان ہے. اور اس میں 10 بیسیکلی ایک جو آئیڈیا ہے وہ 10 پاؤنڈ بیگ ہے رائس کا. 18 سے 20 پاؤنڈ, غلط کہہ رہی ہوں, کلو نہیں. آپ کے پاس ہے 25 پاؤنڈ ایوریج, 25 جو ابھی ویٹ میں آیا. کیونکہ ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا کہ کلو وہ نہیں, ہم وہ غلط کہہ رہے ہیں نا. آئی ڈونٹ 25 سے بڑا وہ لفٹ نہیں کر سکتے. سوری غلط ہے. لیکن اس میں 10 پاؤنڈ رائس ہے, اس میں 3 پاؤنڈ کا دال کا پیکٹ ہے, اس میں 1 لیٹر آئل ہے, اس میں 4 پاؤنڈ کا شوگر ہے. 18 سے 20 پاؤنڈ 22 پاؤنڈ لیکن ہم نے یہ چیزیں رکھی, اور میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ان لوگوں تک پہنچ جائیں گی. یہ میں نے کل بھی ٹی وی دیکھا, ایک اس دن میری طبیعت خراب ہوئی, کل میں نے صبح 5 بجے آنکھ کھولی, 6 بجے میں نے ٹی وی دیکھا. آنیسٹ ٹو گاڈ میں کل سے میں بس دل میں رو رہا ہوں. چھوٹے بچے تھے, آنیسٹ ٹو گاڈ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. آنیسٹ ٹو گاڈ چھوٹے بچے تھے, بالکل چھوٹے بچے تھے. وہاں وہ پانی میں کھڑے تھے, اور وہ جو بھی کیمرے والے تھے وہ ان سے کہتے میں کل سے اتنا پریشان ہوں, لیکن میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا, اور آئی ایم شیور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, دنیا کر رہی ہے. مگر پاکستان میں بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں. نہیں بہت کر رہے ہیں. سینکڑوں جہاز جو ہیں دبئی سے, سینکڑوں جہاز ہیں, ٹرکی سے آئے, امریکہ سے آئے, یہ آ رہے ہیں. لیکن وہ ڈیزاسٹر اتنا بڑا ہے, کہ مجھے لگتا ہے کہ اٹ ول ٹیک لانگ ٹائم کہ یہ ریکور ہوگا, یہ نہیں ہوگا. جی عارفہ مظفر, آپ کوئی لاسٹ ورڈ اپنا کہنا چاہیں تو اس کے بعد. میں نے کہا جی میں اس حکومت نے پہلی دفعہ صحیح کام کیا ہے, ایک شری رحمان نے, کہ انہوں ووکل ہوئی ہیں کہ پاکستان کنٹریبیوٹس 1% ان پولوشن, اور ساری دنیا کی پرائس وہ ملک پے کر رہا ہے. اور اسی وجہ سے آپ کے یونائٹڈ نیشن کے جو سیکریٹری ہیں وہ بھی پاکستان پہنچے ہیں. اور اب میرا خیال ہے باہر کے لوگوں کو جاگنا چاہیے کہ بھئی ویک اپ, اٹس اے ویک اپ کال ٹائم, کہ ایک ملک جس میں جو پولوشن میں آپ کا کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا, ہمارے ہاں تو فصلوں کو بھی نہیں آگ لگائی جاتی, ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں فصلوں کو آگ لگائی جاتی ہے, تو ہم کس چیز کی پرائس پے کریں. اور پولیٹیشینز دے ہیو ٹو ویک اپ ناؤ, کہ انفراسٹرکچر کے اوپر غور کریں. ویک اپ, اٹس اے ویک اپ کال. بہت شکریہ عارفہ مظفر آپ کا اور ہارون خان صاحب آپ کا. ناظرین کرام, یہ تصویر کا ایک رخ ہے جو میرے اور آپ جیسے عام پاکستانیوں کے درد دل کی وجہ سے ایک روشن تصویر ہم دکھا رہے ہیں. دوسری طرف ہمیں یہ بھی شیئر کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے. ابھی کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز نے وہ رپورٹس دکھائیں کہ FIA کے آفیسرز نے چھاپے مارے وہاں, اور وہاں سندھ کے چند وڈیروں کے گھروں سے سامان نکلا, ٹینٹس نکلے اور دوسرا اشیاء خرد و نوش نکلے. اب ہو کیا رہا ہے وہاں
کہ یہ جو وڈیرے ہیں جو وہاں ان علاقوں میں اپنا ایک ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ اس گاؤں میں، ان 4 6 10 گاؤں میں، ان گوٹھوں میں ہم یہ سامان ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے، وہ ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں خیمے اور سامان لے کے اپنے ڈیرے پر رکھ لیتے ہیں. اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایک اور این جی او، آکسفیم ہو گئی، سیڈا ہو گئی، دوسری یو ایس ایڈ ہو گئی، اپنا یو کے کی 1 2 بڑی ویب سائٹ این جی اوز ہیں، ہماری کینیڈا کی ٹاپ جو کولیشن آف 10 این جی اوز کا ایک ہے سلسلہ، یہ وہاں جاتے ہیں. تو انہوں نے وہاں لوکل پرچیز کرنے ہیں، خیمے بھی پرچیز کرنے ہیں، چیزیں بھی پرچیز کرنی ہیں. اور وہ جب مارکیٹ میں پتہ کرتے ہیں خیمے تو انہیں نہیں ملتے کیونکہ ضرورت زیادہ ہے، اتنے بن نہیں رہے. تو پھر ان ہی وڈیروں کے کارندے ان این جی اوز کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کتنے خیمے آپ کو چاہیے، ہم آپ کو دیتے ہیں. وہ خیمے انہیں دوبارہ بیچ دیے جاتے ہیں جو وڈیرے کے اس میں سٹوریج میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں بیچتے ہیں. دوسری طرف جب وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے جاتے ہیں تو ادھر سے پھر وڈیرے کی دوسری طرف سے ایک ٹیم آ جاتی ہے کہ جی یہ ان علاقوں میں ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے، آپ ہمیں دے دیں. اور وہاں سے لے کے پھر وہ سٹوریج میں لے جاتے ہیں. وہ سٹوریج میں اس لیے نہیں رکھ رہے کہ انہوں نے خود ٹینٹ لگانے ہیں، وہ سٹوریج میں اس لیے رکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اور این جی او کو دوبارہ وہ بیچنے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے اس وقت دنیا بھر سے این جی اوز اور درد دل رکھنے والے لوگ پاکستان میں پہنچ رہے ہیں اور وہاں وہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن لوکلی وہ واقفیت نہیں ہوتی، انہیں پتہ نہیں ہے کہاں سے چیزیں پروڈیوس کرنی ہیں، تو پھر ان لٹیروں کے ہتھے پہ چڑھ جاتے ہیں. بیسٹ طریقہ یہ ہے جو ہارون خان صاحب نے، عارفہ مظفر صاحبہ نے اور ہمارے سپر ایشیا والے کاشف صاحب نے بنایا ہے کہ یہاں چیزیں ٹرانسپیرنٹلی آپ کے لوگوں سے لیں، انہیں ویب سائٹ پہ رکھا، کس طرح یہ منی انہوں نے جنریٹ کی، کلیکٹ کی، فنڈ ریز کیا، اکٹھا کیا، کہاں پڑا ہوا ہے، ایک بندے کا نام، ٹیلی فون، ای میل ایڈریس موجود ہے ویب سائٹ پہ، کہاں سے بائی کیا گیا، کتنے میں بائی کیا گیا، انوائسز موجود ہیں ویب سائٹ پہ، آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کتنا آیا، کتنا خرچ ہوا. آگے انہوں نے ایئر فورس کے پی آئی اے کے ذریعے ایئر فورس کے حوالے کیا. اب پاکستان میں ایئر فورس کے ہیلی کاپٹرز اور پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹرز خود جا کے فیلڈ میں وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں فیکٹریز میں. وہاں کسی سیاسی وڈیرے کے ہاتھ میں مال نہ دیں، کیونکہ یہ وڈیروں کی وجہ سے آج ہم اس پوزیشن میں پہنچ چکے ہیں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. آئندہ ہفتے ایک اور معزز مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.